अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। सियासत आमना खान किस्त नंबर 7। मैं तो मजाक कर रहा था यार, तुम्हारी आवाज़ बहुत प्यारी है, प्लीज़ बोलती रहो। काजी ने प्यार से कहा। नहीं, अब नहीं बोलूँगी। मेहरमा ने बोला। भाड़ में जाओ। काजी ये कहते लेट गया। उसने मेहरमा की तरफ कमर की थी। दोनों ने दरमियान में काफ़ी फासला छोड़ा था। इसके बाद वो दोनों सो गए। सुबह गाजियान की आंख खुली, बेड पर वो अकेला सो रहा था। थोड़ी देर बाद जब दिमाग ने काम करना शुरू किया तो याद आया कि कल इसका निकाह हुआ था। सारी रात दोनों ने लड़ लड़ कर गुजारी थी, पर अब वो कहाँ थी? काजी उठकर बैठा। उसे लगा शायद बाहर होगी। गाजियान शावर लेकर रूम से बाहर आया। 11 बज रहे थे। वो इतनी देर सोता रहा। उसे हैरत हुई थी। आयला बेगम अपने कमरे में थी। गाजी को मेहरमा कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। आंखें गैर इरादी तौर पर उसे तलाश कर रही थी। वो आयला के कमरे में गया। वो फ़ोन पर अपनी बहन से बात कर रही थी। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। उन्होंने मुस्कुराते हुए फ़ोन बंद कर दिया और गाजी को देखकर एक जानिब रख दिया। उठ गया मेरा बेटा, नाश्ता तैयार करवाऊँ? आयला बेगम ने मुस्कुराते हुए पूछा। मामा, मेहरमा किधर है? गाजी ने नॉर्मल अंदाज में पूछा। बेटा वो तो शेर अली साहब से मिलने अस्पताल गई है, आयला बेगम ने बताया। अच्छा ठीक है। गाजियान ये कहते हुए रूम से बाहर आ गया। इसका रुख अब किचन की जानिब था। उसने फ्रिज खोला, जूस निकाला, फिर उसे शीशे के एक ग्लास में डाला। गाजी वहाँ किचन में एक कुर्सी पर बैठ गया। आयला बेगम भी किचन में आ गई। गाजियान, वलीमे का अब क्या करना है बेटा? तुम्हारी खाला बहुत नाराज़ हो रही थी, आयला बेगम ने संजीदा अंदाज में कहा। मेहरमा के बाबा शायद कल अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाए, उससे एक दिन के बाद रख लेते। गाजी ने नॉर्मल अंदाज में कहा, साथ साथ वो जूस के घूंट भर रहा था। आयला बेगम इसके लिए डबल रोटी गर्म कर रही थी। मैं और तुम्हारे बाबा आज मिलकर गेस्ट की एक लिस्ट तैयार कर लेंगे, जैसा आपको ठीक लगे। गाजियान ने मुस्कुराते हुए कहा। जहन बार बार मेहरमा की तरफ जा रहा था। 3 दिन बाद आज मेहरमा और गाजियान का वलीमा था। सब रिश्तेदार हसीन जोड़े को देखकर हैरान हो रहे थे। मेहरमा ने भी मुश्किल चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई, क्योंकि गुज़िश्ता 3 दिन मेहरमा और गाजियान ने फजूल छोटी छोटी बातों पर लड़ लड़ कर गुजारे थे। नूर बेगम भी मेहरमा को खुश देखकर पुरसकून हो गई थी। शेर अली साहब तो पहले ही इस फैसले पर मुतमईन थे। तकरीब खत्म हो गई। सब मेहमान आहिस्ता आहिस्ता करके वापस जाने लगे। मेहरमा बहुत ज़्यादा थक गई थी। वो अपने कमरे में दाखिल हुई। गाजियान बालकनी में खड़ा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। गाजी को नहीं मालूम था कि मेहरमा रूम में मौजूद है। गाजी वहाँ पर अपने इस्लामाबाद वाले दोस्त से फ़ोन पर महवे गुफ्तगू था। वो कुछ मसरूफियत की वजह से वलीमे पर नहीं आ रहा था, इसलिए माजरत का फ़ोन गाजी को किया था। गाजी और उसकी फैमिली इस्लामाबाद से लाहौर शिफ्ट हो गए थे, पर गाजी के दोस्त वगैरह इस्लामाबाद में ही रहते थे। यार बहुत अच्छा फैसला किया शादी करने का। कब तक मीनू का इंतज़ार करना था? गाजी के दोस्त लारैब ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे आज भी वो मंजर याद है। वो तस्वीरें बना रही थी। मैंने उसे धक्का मारा था, मुझे गोली लगी थी। हर चीज़ याद है। अक्सर रात को उसकी आंखें मेरे सामने आ जाती हैं। मेहरमा हैरत और बेयकीनी से खड़ी ये सब सुन रही थी। कभी कभी मुझे लगता है मैं मेहरमा के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ, गाजी ने अफसुर्दगी से कहा। मेहरमा का रंग उड़ा था। वो वापस जाने के लिए मुड़ी। उसकी चूड़ियों की आवाज़ से गाजी को महसूस हुआ वहाँ पर कोई मौजूद है। वो फ़ोन कान से लगाए कमरे में आया। मेहरमा वहीं पर ही खड़ी थी। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ये कहते हुए गाजी ने फ़ोन बंद कर दिया। तुम मेरी बातें सुन रही थी? गाजी ने सर्द मोहरी से कहा। मेहरमा खामोशी से उसकी जानिब देख रही थी। गाजियान, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मेहरमा ने संजीदा अंदाज में कहा। हाँ बताओ। गाजी इसकी जानिब मुतवज्जो हुआ। मैं मीनू को जानती हूँ, मेहरमा ने बताया। तुम कैसे जानती हो? गाजियान ने हैरत से पूछा। मेहरमा ने अपना फ़ोन पकड़ा, इसमें से कुछ पुरानी तस्वीरें निकालकर गाजियान के आगे फ़ोन किया। प्लीज़ ये न बोलना कि तुम मीनू हो। गाजी के चेहरे के तासुरात सख्त थे। मैं ही हूँ, मेहरमा ने संजीदा अंदाज में कहा। पर वो तो मर गई थी, गाजी ने बेयकीनी से कहा। मेहरमा जब कॉलेज में थी ग्लासेस यूज़ करती थी, अब वो ब्राउन कलर की लेंस यूज़ करती थी। उसने ग्लासेस उतार दी थी। बाल भी पहले उसके छोटे छोटे शोल्डर कट थे और बेबी कट था, अब इसके बाल भी लंबे थे। गाजियान ने मेहरमा को सिर्फ 2 दफ़ा देखा था, वो भी सरसरी सा, और देखा भी 6 साल पहले था। तब मेहरमा 18 साल की थी, अब 24 साल की है। 6 साल में मेहरमा बिल्कुल बदल गई थी। 6 साल में उसने खुद को पढ़ाई में और बिजनेस में इतना मसरूफ़ किया कि इसे दूसरी चीज़ों का ख्याल ही नहीं रहा था। वो इस्लामाबाद वाले वाक़ियों को भूल गई थी। पहले वो थोड़ी हेल्दी हुआ करती थी, अब वो स्मार्ट हो गई थी। और गाजियान को मेहरमा ने देखा ही नहीं था जब वो मोहब्बत का इजहार करने आया था। इसके चेहरे पर मास्क था, सिर्फ आंखें और बाल नजर आ रहे थे।
مہرما کے جس دن آفس میں میٹنگ روم میں غازیان سے کئی سال بعد ملاقات ہوئی تو مہرما کو محسوس ہوا تھا جیسے وہ پہلے سے غازیان کو جانتی ہے، پر غازیان نے اسے باتوں میں ایسا الجھایا کہ اسے چیز کا ہوش ہی نہیں رہا۔ غازیان کا آواز سن کر محسوس ہوا کہ یہ آواز اس نے پہلے بھی کہیں سنی ہے، اور غازی نے جب مہرما کی آواز سنی تھی تو اسے اپنا وہم لگا تھا۔ مہرما اپنے کالج کے ساتھ اسلام آباد ٹرپ پر گئی تھی، جبکہ غازیان اسلام آباد ہی رہتا تھا۔ وہ لوگ 2 سال پہلے لاہور شفٹ ہوئے تھے۔ غازیان نے مینو کو ہر جگہ تلاش کیا پورے اسلام آباد میں۔ مہرما کی فرینڈ اسے پیار سے مینو کہتی تھی۔ غازیان کو 1 سال ہو رہا تھا پاگل ہوئے، اس نے شادی تک نہیں کی۔ اس کی عمر 32 سال ہوگی، پھر بھی اس نے شادی نہیں کی۔ اس نے محبت کو خود پر حرام کر دیا، مینو کے بعد دل کے دروازے بند کر دیے۔ ماضی: غازیان جب مینو سے ملنے ہوٹل گیا تھا، مینو کے واپس آ جانے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس نے سوچا تھا جب ڈائریکٹ مینو کے باپ سے بات کرے گا۔ غازیان کے جانے کے بعد مینو اور زمر اندر داخل ہوئے۔ زمر نے بولا کہ بابا کی کال آئی ہے، آج رات لاہور واپس جانا ہے، گاڑی باہر کھڑی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آؤ پیکنگ کریں، مہرما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شیر علی کو جیسے ہی پتہ چلا مہرما پر کسی نے گولی چلائی، انہوں نے فوراً مہرما کو واپس بلا لیا۔ غازی کو لگا مہرما اسلام آباد ہی رہتی ہے۔ وہ 3 دن بعد غازیان پھر اسی ہوٹل آئے، وہ اسے وہاں نہیں ملی۔ غازی محبت میں اتنا پاگل ہو گیا تھا کہ یہ بھی نہ سوچ سکا کہ وہ اگر اسلام آباد میں تھی تو ہوٹل میں کیوں رہ رہی تھی۔ غازی کی یہ سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس کے دوست نے بولا تھا کہ وہ اسلام آباد کی نہیں ہے۔ اس نے مینو کو تلاش کرنے کے لیے اسلام آباد کا ایک ایک کونا چھان مارا۔ اس نے ہوٹل والوں سے بھی بہت ریکویسٹ کی کہ اس لڑکی کی انفارمیشن دے دیں، پر ان کے پاس صرف یہی انفارمیشن تھی کہ وہ کالج کی اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ مزید کوئی انفارمیشن شیئر نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اپنے گھر سے بہت دور دور جاتا تھا، سارا دن گھر سے باہر رہنے لگا۔ آئلہ اور مروان بہت زیادہ پریشان تھے۔ غازیان ایک دن 3 سے 4 گھنٹے سے مسلسل ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اسے بہت نیند آ رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، سردیوں کی رات تھی، ہر طرف دھند تھی، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک غازیان کی گاڑی کسی دوسری گاڑی سے ٹکر ہو گئی اور بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا۔ غازیان بہت زیادہ زخمی ہو گیا۔ اس کے بعد وہ 1 ہفتہ ہسپتال میں رہا۔ وہ ہر وقت مینو مینو کرتا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کے دماغ پر سوار ہو گئی تھی۔ غازیان نے اسے اپنی ضد بنا لیا۔ غازیان نے مروان صاحب کو بولا تھا کہ مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے، اور مروان صاحب نے بھی اپنے جان سے عزیز بیٹے کی خاطر اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی۔ انہوں نے ہوٹل والوں کو رشوت دے کر اس لڑکی کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، پر وہ معلومات اسے تلاش کرنے کے لیے کافی نہیں تھی۔ اس کا نام مہرما تھا، پر مروان صاحب ہوٹل والوں سے مینو نام کی لڑکی کی انفارمیشن مانگتے تھے۔ مروان صاحب نے اس معاملے کی سائے جان چھڑوانے کے لیے غازیان کو اس لڑکی کے وبال سے نکالنے کے لیے ایک ڈرامہ کریٹ کیا۔ ان کو پتا تھا کہ اس ڈرامے کے بعد ان کا بیٹا اس مینو نامی عذاب سے ضرور باہر نکل آئے گا۔ غازی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ ہسپتال میں تھا۔ غازیان، یہ اس لڑکی کے ماما بابا ہے۔ جب وہ گولی لگی تو تمہیں یہی لوگ ادھر آئے تھے۔ یہ لوگ اسلام آباد میں ہی رہتا ہے، ان کا گھر ہوٹل کے قریب تھا۔ مینو اسلام آباد کی ہی تھی، ہوٹل میں اس کی دوست تھی، وہ اس سے ملنے ہوٹل کے اندر جاتی رہتی تھی۔ جن دنوں تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا میں نے مینو کو تلاش کر لیا۔ ہم سب تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، تم بے ہوش تھے۔ جب پچھلے دنوں تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا اس لڑکی پر پھر سے حملہ ہوا اور اس دفعہ وہ جان کی بازی ہار گئی۔ غازیان کو لگا جیسے اس کے کانوں میں سور پھونکا جا رہا ہے۔ اس کا وجود سرد ہو رہا تھا کہ کیوں مارا، کیا وجہ تھی؟ میں اسے بچا لیتا پہلے کی طرح۔ ہماری دشمنی تھی کسی کے ساتھ، جگہ کا مسئلہ تھا۔ انہوں نے ہم سے جگہ کے کاغذات مانگے، ہم نے نہیں دیے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے ہماری بیٹی کو جان سے مارنے کی کوشش کی اور اس دفعہ کامیاب ہو گئے۔ اس عورت نے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ مروان صاحب کو پتا تھا غازی کی جو کنڈیشن ہے، وہ جو بھی کہانی اسے سنائیں گے اس پر یقین کر لے گا۔ وہ جانتے تھے ایک بار ضرور ٹوٹ جائے گا، پر خود کو سنبھال لے گا۔ کب تک اس کا سوگ منائے گا؟ ظالموں نے ہماری بچی کو مار دیا، مینو کے مصنوعی باپ نے روتے ہوئے کہا۔ میں بدلہ لوں گا۔ کون لوگ ہیں، نام بتائیں؟ غازیان نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ چلے گئے ادھر سے، فرار ہو گئے۔ رہنے دے، ہمیں بدلہ نہیں لینا، کم ہی ہماری دوسری بیٹی کو بھی مار نہ دے۔ ہم نے یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، انہوں نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ مروان نے ان کو اشارہ کیا جس کا مطلب تھا اب آپ لوگ جا سکتے ہیں، اتنا ڈرامہ کافی ہے۔ وہ دونوں باہر چلے گئے۔ غازی کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ غازی بیٹا چھوڑ دو اس لڑکی کے بارے میں سوچنا، اپنی طرف دیکھو، اپنا کیا حال کر لیا۔ مروان صاحب نے فکر مندی سے کہا۔ غازی نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے لیٹ گیا۔ وہ میاں بیوی باہر آئے۔ باہر کھڑے گارڈ نے ان کو ایک تھیلا دیا جو پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے اب تم لوگ اسلام آباد میں نظر نہ آؤ، گارڈ نے بولا۔ غازیان ایکسیڈنٹ کے 1 ہفتہ بعد ہسپتال رہنے کے بعد واپس گھر آ گیا۔
اس کے بیرونی زخم کچھ حد تک بہتر ہو گئے تھے، پر جو زخم دل پر لگا تھا وہ جلدی ٹھیک ہونے والا نہیں تھا۔ مروان صاحب غازی کے روم میں اس کا حال جاننے آئے تھے۔ وہ بہت خاموش رہنے لگا تھا، یونیورسٹی بھی نہیں جا رہا تھا۔ بابا، مجھے اس کی قبر پر جانا ہے، مجھے لے کر جائے، غازی نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ اچھا بیٹا، ٹھیک ہے۔ مروان صاحب پہلے سے ہی جھوٹی قبر بنوا چکے تھے۔ غازی اس کی قبر پر آیا، آنکھیں نم ہو گئی۔ غازیان زمین پر بیٹھ گیا۔ تم نے بہت بولا تھا برے لوگ جلدی علامہ میاں کے پاس نہیں جاتے۔ تم کیوں چلے گی؟ تمہیں چاہیے تھا تم غازیان کی قید میں آ جاتی، تمہیں ہر ایک سے بچا لیتا۔ پہلے بھی تو بچایا تھا، اب کیوں نہ بچا سکا؟ تم تو اتنی چھوٹی ہو، تم نے گولی کا درد کیسے برداشت کیا ہوگا؟ نہ کر سکی نا، میں نے بولا تھا تم گولی کا درد برداشت نہیں کر سکو گی۔ کاش میں نے تمہیں اس دن نہ دیکھا ہوتا۔ غازیان قبر کے ساتھ بیٹھا روتے ہوئے سب بول رہا تھا۔ بابا، میں مر رہا ہوں، میرا دل ڈوب رہا ہے۔ غازی مسلسل رو رہا تھا۔ مروان صاحب اس کی حالت دیکھ کر بہت پریشان تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے اسے مزید دکھ میں مبتلا کر دیا۔ غازی بیٹا، حوصلہ کرو۔ اس واقعے نے غازیان سکندر کی دنیا بدل کر رکھ دی۔ میں پھروں در بدر، یار ہوں بے نشاں، بیچارہ یہ دل لے جاؤں کہاں۔ کیوں خوش ہو تم سب روئے زمین والو، میرا دل مر گیا ہے سوگ مناؤ۔ ہم ملیں گے کبھی ویرانوں میں، بیابانوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، گلستانوں کی کھنڈرات میں، مندر میں، کلیسا، مسجد میں، مزاروں میں، بارشوں میں، دریا کناروں پر، سالوں پرانی بری بینچ پر، جہاں موت بھی ہم سے دستے گریباں ہوں گی، چند ایک دن کی مہماں ہوں گی۔ حال مہربان نے غازیان کو اپنی پرانی تصاویر دکھائی۔ غازیان کچھ نہ بول سکا، بس سرد نگاہوں سے مہربان کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں بے یقینی تھی، عجیب کیفیت تھی۔ رونا چاہیے یا پھر خوش ہونا چاہیے؟ کیا ہوا غازیان، تم ٹھیک ہو؟ مہربان نے فکر مندی سے پوچھا۔ غازیان روم سے باہر چلا گیا، اس کا دل رو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا انتظار کرتی رہی، وہ واپس نہیں آیا۔ فنکشن کی وجہ سے مہربان بہت تھک گئی تھی، وہ سو گئی۔ محراب نے احد کو فون کیا۔ بولو، لہجہ سخت تھا۔ میں نے تمہاری عزت بچائی، ابھی بھی ناراض ہو؟ محراب نے افسردہ سے لہجے میں کہا۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، تم اس لائق بھی نہیں ہو کہ تم سے ناراض ہوں۔ ناراض اپنوں سے ہوا جاتا ہے۔ احد کے الفاظ محراب کو تکلیف پہنچا رہے تھے۔ اب تو تمہیں سچ میں پتہ چل گیا، میں نے زمل کو اغوا نہیں کیا تھا۔ محراب نے سنجیدہ انداز میں بولا۔ میں مصروف ہوں، بعد میں بات کرتے ہیں۔ احد یہ کہتے ہوئے فون بند کرنے لگا تھا۔ رکو احد، بات سنو، محراب نے جلدی سے بولا۔ مجھے پہلے والا احد چاہیے جو میرا دوست تھا۔ محراب نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ اب ایسا ممکن نہیں، احد نے نارمل انداز میں کہا۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ محراب نے سنجیدہ سے انداز میں پوچھا۔ تم میرے دشمن ہو، میرے مخالف الیکشن لڑ رہے ہو، ہم کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ رقیب، سیاستدان، حرام خور، آوارہ، مطلب پرست، انا پرست، دل کے غلام، پر دوست نہیں ہو سکتے۔ احد کا ایک ایک لفظ تیر کی مانند تھا۔ نہیں، تم ان سب میں سے کچھ بھی نہیں ہو، محراب نے کہا۔ تو پھر کیا ہوں میں؟ احد نے نارمل انداز میں پوچھا۔ تم بس احد ہو، ایک معصوم احد، رحم دل احد، جو اسکول کے پہلے دن مجھے ملا تھا۔ محراب نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ آنکھوں کے سامنے بچپن کے مناظر کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ ان باتوں کا اب کوئی فائدہ نہیں، جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، احد نے تلخی سے کہا، پر اچانک اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجبور تھا، محراب نے مختصر جواب دیا۔ احد جواب میں کچھ نہ بول سکا۔ دل کر رہا تھا کہ پوچھو کون سی ایسی مجبوری تھی جو ہماری دوستی کے ختم ہونے کی وجہ بنی، پر احد خاموش رہا۔ مجھے سمل سے بات کرنی ہے، محراب نے بات کا رخ بدلتے کہا۔ کیا بات کرنی ہے؟ احد نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ پرسنل بات ہے، ہم میاں بیوی کی بات ہے۔ تمہیں کیوں بتاؤں؟ محراب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ احد کو شدید غصہ آیا۔ نہیں ہو سکتی بات، سمل کے پاس فون نہیں ہے۔ احد نے سر مہرے سے کہا۔ اس کو فون لے کر دو ورنہ میں خود دینے آؤں گا، محراب نے سنجیدہ انداز میں بتایا۔ دیکھو محراب، تمہارا اور سمل کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تم نے اسے کوٹھے سے بچایا، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ تمہیں 10 لاکھ بھی دے دوں گا، اور اب ہماری دوبارہ دوستی بھی نہیں ہوگی، اور اب میں تم پر بھروسہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس سے بہتر ہوگا میرا اور میری بہن کا پیچھا چھوڑ دو۔ ہم لوگوں کے راستے اب ایک نہیں ہو سکتے۔ احد بول ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور محراب خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ فیصلہ سمل کرے گی۔ احد کی بات جب مکمل ہوئی تو محراب نے نارمل انداز میں بولا۔ ٹھیک ہے، اگر اس نے بولا کہ اس کو تمہارے ساتھ نہیں رہنا تو تم اسے طلاق دو گے، احد نے توڑ ٹوک انداز میں کہا۔ اچھا، محراب نے مختصر جواب دیا۔ اگر اسے پریشان کیا کوئی غلط بات کر کے تو اچھا نہیں ہوگا۔
احد نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد احد سمل کے روم میں آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک باکس تھا۔ سمل پڑھ رہی تھی۔ اس دن کے بعد سمل اسکول نہیں گئی تھی۔ وہ گھر میں ہی پیپر کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کے میٹرک کے پیپرز تھے۔ سمل بچہ، یہ آپ کے لیے۔ احد نے ایک باکس سمل کی جانب بڑھایا۔ اس میں کیا ہے بھائی؟ سمل نے باکس کو پکڑتے ہوئے پوچھا۔ محراب نے احد کو کہا تھا کہ سمل کو فون لے کر دے ورنہ وہ خود آ کر دے گا۔ اس کی بیوی ہے، بات تو کر ہی سکتا ہے۔ بیٹا فون ہے آپ کے لیے، احد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پر مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے بھائی، سمل نے نارمل انداز میں کہا۔ میں اس کا کیا کروں گی؟ سمل نے معصومیت سے پوچھا۔ بس رکھ لو پاس، میں نے اپنا، بابا کا، مرحا کا اور محراب کا نمبر سیو کر دیا ہے۔ جب ان میں سے کسی کا فون آئے تو اٹھا لینا، اور اس کے علاوہ کسی کا فون نہیں اٹھانا۔ احد نے پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بھائی، سمل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ احد کو گئے ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی، فون پر محراب کی کال آئی۔ احد نے محراب کو سمل کے فون کا نمبر سینڈ کیا تھا۔ السلام علیکم بھائی، سمل نے فون کان کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اگر اب تم نے مجھے بھائی بولا نا تو اچھا نہیں ہوگا، محراب نے اسے دھمکاتے ہوئے کہا۔ پر سب مسلمان بہن بھائی ہوتے ہیں، سمل نے شرارتی انداز میں کہا۔ وہ جان بوجھ کر اسے بھائی بھائی بول کر تنگ کرتی تھی۔ اسے پتا تھا محراب چڑھتا ہے اس بات سے۔ اچھا میری بات سنو، محراب نے سنجیدگی انداز سے کہا۔ سمل اس کی چارے متوجہ ہوئی۔ ہم نے اس دن کھیل کھیلا تھا نا، تم نے کھیل میں قبول ہے بولا تھا۔ میں نے کسی مولوی سے پتہ کیا ہے، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ مذاق میں بھی قبول ہے بولنے سے نکاح ہو جاتا ہے۔ محراب نے مسکراتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ اسے پتا تھا اس بھولی بلی کو شوق لگے گا۔ کیا مطلب؟ سمل نے بے یقینی اور حیرت سے پوچھا۔ ایسے تو نہیں ہوتا ہے، سمل کی شکل رونے والی ہو گئی تھی۔ میں احد بھائی کو بتاتی ہوں، سمل نے فون وہیں پر پھینکا اور بھاگ کر احد کے روم کی طرف گئی۔ محراب نے کہا لگایا۔ کوئی اتنا معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ محراب کو حیرت ہوئی۔ اس نے دروازہ زور سے نوک کیا۔ احد بھائی، احد بھائی۔ احد یکدم ڈر گیا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ مرحا بھی پریشان ہو گئی۔ بچہ کیا ہوا؟ احد نے فکر مندی سے بولا۔ بھائی، محراب بھائی کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے ہم نے اس دن جو کھیل کھیلا، نکاح کیا، وہ سچ کا نکاح ہے۔ ایسے نکاح ہو سکتا ہے؟ سمل نے روتے ہوئے پوچھا۔ احد نے سمل کو سینے سے لگایا۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا، مرحا ہنس رہی تھی۔ احد نے مرحا کو غصے سے گھورا، اس کی ہنسی میں اضافہ ہوا۔ سمل بیٹا ادھر آؤ، میں آپ کو سمجھاتی ہوں، مرحا نے پیار سے کہتے ہوئے اسے اپنے پاس بلایا۔ احد وہاں سے چلا گیا۔ اسے محراب پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ سمل مرحا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ مرحا نے سمل کو اپنے سینے سے لگایا، وہ بھی مسلسل رو رہی تھی۔ کیا اب مجھے یہ گھر چھوڑ کر جانا پڑے گا؟ سمل نے ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے کہا۔ دیکھو میری جان، ایک نہ ایک دن ہر لڑکی کو شادی کرنی ہوتی ہے۔ میں نے بھی آپ کے بھائی سے شادی کیا اور اپنے بابا کا گھر چھوڑا ہے۔ آپ کو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا واقعہ پتہ ہے؟ جی بھابھی پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کے لیے حوا کو پیدا کیا، دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ اس دن محراب بھائی نے آپ کو بچایا، اللہ پاک نے مرد کو عورت کا محافظ بنایا۔ آپ معصوم ہو، آپ کو بھی محراب بھائی جیسے محافظ کی ضرورت ہے جو آپ کو ہر مشکل سے نکال سکے۔ پر بھابھی وہ بول رہے تھے کہ وہ احد بھائی کے دشمن ہیں، میرے پر رحم نہیں کریں گے اور مجھے اس گھر میں نہیں جانا۔ محراب کے بابا بہت خوفناک ہیں۔ نہیں بیٹا، آپ کا ان سے نکاح ہوا ہے، وہ آپ کا شوہر ہے، وہ آپ سے محبت کرے گا، پریشان نہ ہو۔ مرحا اسے اپنے سینے سے لگائے پیار سے سب سمجھا رہی تھی، جیسے ماں اپنی بیٹی کو سمجھاتی ہے۔ پر جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس میں آدھا قصور تو مرحا کا ہی تھا۔ اکثر اس بارے میں سوچ کر مرحا بہت پریشان ہوتی تھی۔ اس کا ریگریٹ ہی ختم نہیں ہوتا تھا۔ مرحا اسے ہر چیز سے بہت پیار سے سمجھا رہی تھی اور سمل سمجھ بھی گئی تھی۔ سمل دوبارہ اپنے کمرے میں فون بیڈ پر رکھا تھا، اسے پکڑ کر سائڈ پر رکھ دیا اور واش روم میں منہ دھونے چلی گئی۔ احد کو بس ایک چیز کی فکر تھی، ان سب معاملات کا اس کی پڑھائی پر اثر نہ ہو۔ احد خود کشمکش میں تھا۔ کبھی کبھی دل کرتا تھا انا کو سائڈ پر رکھ کر محراب سے دوستی کر لے، سیاست سے دستبردار ہو جائے، گھر تو اس کے نام ہی تھا، کوئی بزنس سٹارٹ کر لے۔ پر پھر اپنے کہے الفاظ یاد آ جاتے، میں تمہیں ایک ایماندار سیاستدان بن کر دکھاؤں گا محراب شاہ۔ سمل ہر چیز کو سائڈ پر رکھتے پھر سے پڑھنے بیٹھ گئی، پر بار بار ذہن محراب کی طرف جا رہا تھا۔ وہ اس سب کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ اسے پھر سے محراب کی کال آئی۔ اب کی بار اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اب کی بار وہ اس کا بھائی نہیں تھا، اب کی بار اس کے شوہر محراب کی کال تھی۔ اس نے کال اٹھائی۔ کیسی ہو؟ محراب نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ سمل کو اس سوال کی امید نہیں تھی۔ ٹھیک ہوں، سمل نے گھبراتے ہوئے کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ طلاق لینی ہے یا اس تعلق کو قائم رکھنا ہے؟ محراب نے دو ٹوک انداز میں پوچھا۔ نہیں، طلاق نہیں لینی،
میری اسلامیات کی ٹیچر نے بتایا طلاق اچھی نہیں ہوتی، تعلق کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ سمل نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ محراب کو سن کر خوشی ہوئی، وہ بھی تو یہی چاہتا تھا، اسے اس معصوم لڑکی سے محبت ہو رہی تھی۔ اکثر سونے سے پہلے اس کے بارے میں سوچتا تھا، جب سے ایک رات گزار کر اس کے کمرے میں گئی ہے اسے اپنا کمرہ ویران لگنے لگا ہے۔ محبت ہوئی بھی تو کس سے؟ دشمن کی بہن سے۔ واہ محراب شاہ واہ، ٹھیک ہے ہم اس تعلق کو قائم رکھتے ہیں، رخصتی تمہارے پیپرز کے بعد ہوگی۔ محراب نے نارمل سے انداز میں کہا، اس بارے میں آپ بھائی سے بات کر لیں۔ سمل نے شرماتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہوئے محراب نے فون بند کر دیا۔ محراب ایک دوسرے فون میں سمل کی آواز کی ریکارڈنگ کر رہا تھا، اس نے وہ ریکارڈنگ احد کو بھیج دی۔ غازیان نے اس دن کے بعد مہرما سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ مہرما غازی کے ماضی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، وہ کس قدر دیوانہ ہوا تھا۔ غازیان لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، مہرما روم میں آئی، غازیان اٹھ کر باہر جانے لگا۔ مہرما نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا، کیوں کر رہے ہو ایسا؟ غازی نے سخت نظروں سے مرحا کی طرف دیکھا۔ ایک ہفتہ ہونے والا ہے ہماری شادی کو، نہ مجھ سے بات کرتے ہو نہ میرے ساتھ بیٹھتے ہو، کھانا باہر سے کھا کر آتے ہو، مجھ سے پہلے آفس چلے جاتے ہو، گھر پر تم لیٹ آتے ہو۔ میں نظر انداز ہونا برداشت نہیں کر سکتی، اگر کوئی بات ہے مجھے بتاؤ، حل نکال لیتے ہیں۔ مہرما پریشانی سے بول رہی تھی۔ غازی نے ایک جھٹکے سے اپنی بازو مہرما کی گرفت سے آزاد کروائی۔ دوبارہ ہاتھ مت لگانا مجھے۔ مہرما حیرت سے غازی کو دیکھ رہی تھی۔ بس ایک ہفتے میں یہ حال ہو گیا تمہارا؟ غازی نے کہا لگایا۔ میرا سوچو، پورے 6 سال میں نے کس اذیت میں گزارے ہیں۔ واپس لا سکتی ہوں وہ وقت؟ غازیان نے سرد مہری سے کہا۔ پر غازیان، میرا کیا قصور ہے؟ مجھے تم آوارہ لڑکے لگے تھے، ایسے ہی کوئی محبت کا اقرار کر لیتا ہے کیا؟ تم نے بھی تو مجھے اپنا چہرہ نہیں دکھایا تھا۔ محبت کا اظہار کرنے کون ماسک پہن کر آتا ہے؟ مہرما نے سنجیدہ سے کہا، اور کچھ حد تک وہ ٹھیک بول رہی تھی۔ مجھے زکام تھا اس لیے ماسک پہنا تھا، اور تم بھی باقی لڑکیوں کی طرح چہرہ دیکھ کر محبت کرتی ہو۔ آوارہ لڑکے ایسے گولیاں نہیں کھاتے کسی کی خاطر۔ تمہیں پتہ بھی 6 سالوں میں میرے ساتھ کیا کیا ہوا؟ نہیں، تم کچھ نہیں جانتی، تم بس اتنا جانتی ہو غازیان کو محبت ہوئی تھی۔ اصل تماشا تو تمہارا اس دن لاہور آنے کے بعد شروع ہوا تھا۔ میں نے اسلام آباد کا ایک ایک کونا چھان مارا، پہاڑوں میں جاتا تھا، میرا ایکسیڈنٹ ہوا، 1 ماہ ہسپتال میں رہا، تم نے مجھے دماغی مریض بنا دیا، میں ہر وقت تمہیں پکارتا رہتا، روز تمہاری جھوٹی قبر پر جاتا تھا۔ تم سب لڑکوں کو ایک جیسا کیوں سمجھتی ہو؟ ایک بار تو یقین کرتی میری محبت کا۔ غازی کا لہجہ حد سے زیادہ سخت تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آواز میں روب تھا۔ مہرما کچھ پل کے لیے ڈر گئی۔ بابا نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ غازی مروان صاحب سے بھی صحیح طرح سے بات نہیں کر رہا تھا۔ ماضی غازیان مینو کی چھوٹی قبر کے پاس بیٹھا بہت رو رہا تھا، چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں سے ایک بزرگ آدمی گزر رہا تھا، وہ آدمی غازیان کے پاس آ کر بیٹھا۔ کیا تمہاری بیوی کی قبر ہے؟ اس آدمی نے تجسس سے پوچھا۔ نہیں، غازی نے مختصر جواب دیا۔ پھر بہن ہے؟ اس آدمی نے نارمل انداز میں پوچھا۔ نہیں، محبت تھی، غازی نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، بلکہ آنسو سے بھیگی تھی۔ ہائے ہائے، عاشق نکلے تم تو۔ لہجے میں غازی کے عاشق نکلنے پر دکھ کے آثار تھے۔ شکل سے تو اچھے بھلے لگ رہے ہو، اس بزرگ آدمی نے غازی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ غازی کے چہرے کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ شکل شہزادوں والی اور غلامی کرنے چلے ہو؟ اس بزرگ آدمی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ غازی نے اشتیاق سے پوچھا، وہ بھی اب اس آدمی کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عشق، محبت قید ہے، غلامی ہے، تم تو حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو، وہ آہستہ آہستہ بول رہے تھے۔ انداز ایسے تھا جیسے غازی کو سمجھا رہے ہو کسی استاد کی طرح۔ غازی خاموشی سے ان کو سن رہا تھا۔ اگر نہیں ملی، ہو سکتا ہے تمہارے حق میں بہتر نہ ہو، اگر بہتر ہوئی تو مل جائے گی۔ اس آدمی نے اپنی بات مکمل کی، پر آخری جملوں نے غازی کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ مل جائے گی مطلب؟ غازی نے حیرت سے پوچھا۔ وہ نہیں، کوئی اور صحیح مل جائے گی، پہلی محبت کو بھلانے کے لیے دوسری محبت کرنی پڑتی ہے۔ بزرگ آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کبھی محبت ہوگی۔ آپ نے ٹھیک بولا، محبت غلامی مانگتی ہے، میں غلامی نہیں کر سکتا۔ میں غازیان سکندر خان ہوں، آج سے میرے دل کے دروازے ہر لڑکی کے لیے بند ہو گئے۔ دوسری محبت کیے بغیر آپ کو پہلی محبت بھلا کے دکھاؤں گا۔ غازی کا انداز جنونی تھا، جذباتی تھا، شاید خود سے عہد کر رہا تھا، خود کو سمجھا رہا تھا کہ تم حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ وہ ان باتوں سے خود کو تسلی دے رہا تھا۔ ناممکن ہے بچے۔ اس آدمی نے غازی کی بات کاٹی۔ آپ نے سنا نہیں؟
تہجد میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ لوگ تہجد میں محبت مانگتے ہیں، میں اسے بھولنے کے لیے تہجد پڑھوں گا، میں اسے اور اس کی محبت کو اپنے دل سے نکال کر پھینک دوں گا۔ قاضی نے تلخی سے کہا اور قبر کے پاس سے کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کی قبر کے پہ بیٹھا تھا، اسے بھول جانے کا عہد کر رہا تھا۔ یہ والا حوصلہ بھی ہر کسی میں نہیں ہوتا۔ اگر لڑکی بھولنا چاہتے ہو، چھوڑ دو یہ علاقہ، یہ شہر، ایک نئی زندگی کا آغاز کرو، بار بار اس قبر پر مت آؤ۔ اس آدمی نے قاضی کو مشورہ دیا۔ قاضی کو یہ مشورہ کچھ حد تک بہتر لگا، پر وہ اتنی جلدی اسلام آباد چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ قاضی نے مروان صاحب سے اس سلسلے میں بات کی تھی کہ وہ شہر چھوڑ کر کسی اور شہر جانا چاہتا ہے۔ قاضی کے ماموں دبئی رہتے تھے۔ مروان صاحب نے قاضی کو کچھ عرصہ ان کے پاس بھیج دیا۔ قاضی نے خود کو کافی مصروف کر لیا۔ دبئی جیسے ملک میں رہ کر بے حیا اور نامحرم عورتوں کے شر سے محفوظ رہا۔ قاضی دبئی کی ایک مسجد میں بیٹھا تھا۔ اکثر یہاں نماز کے بعد چھوٹے چھوٹے خطبے دیے جاتے تھے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جاتی تھی۔ روزانہ مختلف عنوانوں پر عربی میں خطبہ ہوتا تھا۔ قاضی کو یہاں پر آئے 1 سال ہونے والا تھا۔ اس نے عربی زبان سیکھ لی تھی۔ شروع میں خطبے کو وہ ٹرانسلیٹ کر کے سنتا تھا، پر اب سمجھ آنے لگی تھی۔ خطبہ شروع ہوا۔ آج کا عنوان تھا آزمائش۔ وائی آلویز می؟ ہم اکثر خود سے اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم ہی کیوں؟ ہمیشہ مجھ پر ہی کیوں مصیبت آتی؟ ہمیشہ میں ہی کیوں تکلیف سے گزرتا ہوں؟ باقی سب تو بہت مزے میں، تو سنو، اللہ رب العزت قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں، ہر آزمائش کے بعد تمہیں انعام دیا جائے گا، مشکل میں صبر اور نماز سے کام لو۔ اپنی انرجی لوگوں کو خوش اور راضی کرنے پر نہیں، اللہ کو راضی کرنے پر لگا۔ لوگ کبھی خوش نہیں ہوں گے، تمہاری غلطیوں پر تمہیں چھوڑ جائیں گے۔ اگر تم پر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں چوز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے میرا یہ بندہ اس آزمائش سے گزر سکتا ہے۔ قاضی بہت غور سے خطبہ سن رہا تھا اور اس کو اپنی زندگی کے ساتھ کمپیئر بھی کر رہا تھا۔ مینو کو چلے جانا ایک آزمائش تھی۔ غازیان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے، ایک استاد اپنے اسٹوڈنٹ کو ایک ٹاپک یاد کرواتا ہے، پھر ٹیسٹ لیتا ہے، اور ٹیسٹ ہمارے فائدے کے لیے ہوتا ہے، اور جس کے ٹیسٹ میں اچھے مارکس آتے ہیں اس کی اہمیت ٹیچر کی نظر میں بڑھ جاتی ہے۔ یہ آزمائش بھی تو ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اللہ پاک جب کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو آزمائش سے گزارتا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ مشکل میں کس طرح کا رد عمل ظاہر کرتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ بعض لوگ اللہ سے ہی بدگمان ہو جاتے ہیں اور درباروں پر جا جا کر مدد مانگنے لگ جاتے ہیں، تعویذ گنڈے پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، زمینی لوگوں کو نعوذ باللہ خدا بنا لیتے ہیں۔ پتہ بھی ہے کبھی کبھار رونا اچھا ہوتا ہے، رونے سے دل صاف ہوتا ہے، پر ہر وقت روتے رہنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ چیزوں کی محرومی کی وجہ سے روتے رہنا بھی ناشکری ہے۔ زندگی نام ہے صبر و شکر کا۔ آپ نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں 3 لفظ دیکھے ہوں گے، الف لام میم۔ یہ وہ لفظ ہیں جن کا مطلب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو معلوم ہے۔ ان لفظوں کا ترجمہ کسی نے نہیں کیا۔ اگر ہم لام اور میم کو سائڈ پر رکھ کر صرف الف پر غور کریں تو ہم مطلب ڈھونڈ سکتے ہیں، کیونکہ ایک لفظ کے بہت سارے معنی اور مطلب ہوتے ہیں۔ یہ جو لفظ اللہ ہے، ایک اللہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز خود سے کیا، اور ویسے بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جن کو اللہ نے رسول پاک کی مدد سے وحی کے ذریعے تمام نوع انسان تک پہنچایا۔ ہم جب سوچتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، تب الف کے راز کھلتے ہیں۔ الف کے راز خود پر کھولنے کے لیے ہمیں الف کی رضا میں راضی ہونا ہے۔ قرآن کے ایک ایک لفظ کے بہت سارے معنی ہیں، اور ان کو تلاش آپ نے خود کرنا ہے، اس کے کاموں کو سمجھنا ہے۔ کسی کے چلے جانے پر، کسی کی تکلیف دینے پر، غموں کے آنے پر راضی ہونا ہے، اور مجھ سے اقرار کرنا ہے، دل سے اقرار کرنا ہے، میرے رب میں راضی ہوں۔ جب خطبہ مکمل ہوا، بے اختیار قاضی کے منہ سے جملے ادا ہوا، میرے رب میں راضی ہوں۔ جب ہم اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں تب وہ ہمارے دل کو پرسکون کر دیتا ہے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ غازیان نے خود کو سنبھال لیا۔ اکثر رات کو اسے یاد کر کے آنسو بہا دیتا، پر صبح اپنی وہی روبدار اور مغرور غازی بن جاتا۔ غازیان جب دبئی سے واپس آیا تھا، اس کی فیملی بزنس کے سلسلے میں لاہور شفٹ ہو گئی تھی۔ غازی بھی یہی چاہتا تھا۔ پہلے عائلہ بیگم بھی مروان صاحب کے ساتھ بزنس کے معاملات میں شامل رہتی تھی، پر اب وہ گھر میں رہنے لگی تھی۔ حال مہرباں مسلسل رو رہی تھی اور اس داستان کو آج سن رہی تھی۔ غازیان کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ تمہیں پتہ ہے، مجھے تم حاصل ہو گئی ہو، پر مجھے خوشی نہیں ہوئی۔ میں نے خوش ہونا چاہا، پر دل ویران ہے۔ میری تہجد میں مانگی گئی دعائیں شاید پوری ہو گئی ہیں۔ غازیان، پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا یہ سب ہو جائے گا۔ مہرباں نے روتے ہوئے کہا، تم اتنی سال میری وجہ سے اذیت میں رہے، اب رونے یا معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہماری قسمت میں یہی لکھا تھا۔
गाजियान ने नम आंखों से मुस्कुरा कर कहा, पर मुस्कुराहट में दर्द था। मुझे तुम पर नहीं, बाबर पर गुस्सा है। उन्होंने मुझसे झूठ बोला, मैं इनको कभी माफ़ नहीं करूंगा। गाजिया ने सर्द मोहरे से कहा। महरमा कुछ न बोली। वो अभी तक शॉक थी। एक इंसान की वजह से इतने साल अजियत में रहा, इस बात का मलाल हमेशा उसे रहेगा। ये मलाल कभी ख़त्म नहीं हो सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें खुश रखने की, पर मुझसे कोई उम्मीद ना रखना। गाजियान ये कहते अपने कमरे से उठकर चला गया। महरमा खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। मेरा अपने कमरे में थी। आहद बाहर बैठा था, वो सिमल को पढ़ा रहा था। भाई मैं थक गई हूँ पढ़ के, मुझे थोड़ा ब्रेक लेना है, सिमल ने थके अंदाज में कहा। थक गई हो? आहद ने पूछा। हाँ ना, आओ तुम्हें एंजॉय करवाता हूँ, आहद ने मुस्कुराता कहा। कैसे भाई? सिमल ने पुरजोश अंदाज में पूछा। तुम्हारी भाभी के साथ प्रैंक करते हैं। अच्छा, वो कैसे? सिमल ने तजस्सुस से पूछा। एक पानी वाला ग्लास लाओ, साथ में रेड कलर भी और थोड़ी केचप भी, आहद ने राजदारी से कहा। ठीक है भाई, सिमल कहते हुए किचन की तरफ भाग गई और सारा सामान उठाकर भागने के अंदाज में वापस आई। तो मेरे रूम में जाना और भाभी को बोलना कि आहद को गोली लगी है। वो बेचारी मिरहा के बहुत खतरनाक प्रैंक करने का सोच रहा था। मैं अभी एक फायर करूंगा, फिर भाग जाना। आहद ने पानी वाले ग्लास में रेड कलर मिक्स किया। आहद ने अपनी वाइट कमीज पर सारा रेड कलर डाला और बिल्कुल खून लग रहा था और शायद केचप भी लगाए। आहद अक्सर गार्डन में शीशों की बोतलों के सामने रख के फायर करता रहता था। आहद ने फायर किया और जमल भागकर मिरहा के रूम में गई। भाभी वो जमल के अल्फाज गले में ही अटक गए, या फिर जानबूझकर अटकाए थे। क्या हुआ? मिरहा ने घबराते हुए बोला। मिरहा को रूम में फायर की आवाज़ आई थी, पर उसे लगा शायद आहद लॉन में बोतलों पर फायर कर रहा है। आहद भाई को गोली लग गई। जमल ने झट से बोला। क्या? कैसे? मिरहा के चेहरे का रंग उड़ा। मिरहा एकदम से बेड से उठी। उसके बाल खुले थे, उसने दुपट्टा भी नहीं लिया और ना जूती पहनी। वो भागकर बाहर आई। आहद आहद कैसे लगी? आहद सोफे पर बैठा था। फर्श पर भी लाल रंग के खून के कतरे थे। आहद डॉक्टर के पास चले। मिरहा की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। अरे ठीक हूँ मैं, कुछ भी नहीं हुआ, आहद ने लापरवाही अंदाज में कहा। जैसे गोली नहीं चुभी हो। आहद खून निकल रहा है, प्लीज उठो। मिरहा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पहले मुझे बताओ, मुझसे मोहब्बत करती हो? आहद ने मिरहा की आंखों में देखते कहा। आहद ये वक्त इन बातों का नहीं है, उठ जाओ, इतना खून बह रहा है, गोली मुझे लगी है, रो तुम रही हो। आहद ने हंसते हुए कहा, क्योंकि मैं आपकी रूह का हिस्सा हूँ, मुझे आपका दर्द महसूस हो रहा है। मिरहा ने मासूमियत से कहा। मेरा को इंसान की हंसी पर शक हुआ जो गोली खाकर भी हंस रहा था। वाह वाह, मुझे तो तुम्हारा दर्द महसूस नहीं हुआ, लगता मेरी रूह का हिस्सा कोई और है, आहद अब उसे तंग कर रहा था। क्योंकि तुम पत्थर दिल इंसान हो, मिरहा ने मुंह बनाते हुए कहा। मिरहा उठकर वापस जाने लगी। पीछे से आहद और जमल की हंसने की आवाज़ आई। वो दोनों हंस हंस कर पागल हो रहे थे। मिरहा ने पीछे मुड़कर देखा। हंस क्यों रहे हो? आहद ने अपना फ़ोन बाहर निकाला। उसके कैमरे में देखकर इसका हाथ हिला दो, प्रैंक हो गया आपके साथ, आहद ने कहा लगाते हुए कहा। क्या मतलब? मिरहा नासमझी से के अंदाज में पूछा। मुझे गोली नहीं लगी, ये कैचअप है और ये कलर। मिरहा ने सोफे पर पड़ा कुशन उठाकर आहद की तरफ फेंका। झूठे इंसान, आहद की हंसी में इजाफा हुआ। समल भी हंस रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आई मुझसे झूठ बोलते हुए? मेरी जान निकल गई थी, मिरहा ने सख्त लहजे में कहा। अभी तक मेरे हाथ कांप रहे, ऐसा मजाक कौन करता है? मिरहा समल से मुखातिब थी। समल ने शर्मिंदा होकर नजरें झुका ली और किसी मुजरिम की तरह खड़ी हो गई। सॉरी भाभी, मुझे आहद भाई ने बोला था, उसने मासूमियत से कहा। भाई बोलेंगे कुएं में छलांग लगा दो तो लगा दोगी? मिरहा ने शदीद गुस्से से बोला। यार इस पर गुस्सा नहीं करो, मैंने इसको बोला था, आहद ने अपनी बहन की हमायत की। समल बच्चा, अब अपने रूम में जाओ, मैं मना लूंगा। समल अपने भाई का हुक्म मानते हुए अपने कमरे में चली गई। मिरहा भी उठकर जाने लगी। आहद ने उसे वापस बाजू से खींचकर सोफे पर बैठा। इधर देखो मेरी तरफ। मिरहा उसकी तरफ नहीं देख रही थी। देखो भी, आहद ने जिद्दी अंदाज में कहा। मिरहा ने आहद की तरफ देखा। इसकी आंखें रोने से सुर्ख हो रही थी। सॉरी यार, आहद ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा। मिरहा ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर नहीं मानूंगी तो अपने तरीके से मनाऊंगा, आहद ने ज़ुमाइनी अंदाज में कहा। मेरा दिल कर रहा है तुम्हें खुद गोली मार दूं, मिरहा ने खफकी से कहा। इन आंखों के होते में तुम्हें कैसी गोली या बंदूक की ज़रूरत नहीं है, आहद ने मिरहा की आंखों में देखते हुए कहा। मुझसे बात नहीं करो। मिरहा उठकर गेस्ट रूम की तरफ जाने लगी। वो आहद से खफा हो गई थी और इसकी नाराज़गी बजा थी। उन्होंने प्रैंक के चक्कर में उसकी जान निकाल दी थी, पर इस प्रैंक से आहद को यह मालूम हो गया था कि मिरहा इससे शदीद मोहब्बत करती है। आहद उसके पीछे आया। मिरहा बैठकर रोने का शुगल फरमा रही थी। आहद उसे ज़बरदस्ती वापस अपने रूम में ले आया। मान जाओ ना यार, आहद ने रिक्वेस्ट की।
میں نہیں مانوں گی۔ میرا نے گال پر آئے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، مان جاؤ نا یار، میرا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا ہے۔ احد نے معصومیت سے کہا، سب کا دل دھک دھک ہی کرتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میرا نے منہ بناتے ہوئے کہا، نہیں یار، ہاتھ لگا کر دیکھو، ایکسٹرا دھک دھک کر رہا ہے۔ احد نے مرحا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ مرحا خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے ناراضگی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ بور ہو رہی تھی، اس لیے یہ سب کیا مجھے احساس ہے ہم دونوں نے غلط کیا ہے، احد نے اپنی صفائی میں کہا۔ واہ، یہ صحیح بول رہی ہو۔ اس کی بوریت ختم کرنے کے چکر میں میری جان نکال دی۔ ابھی تک میرے ہاتھ کانپ رہے۔ مرحا نے سنجیدہ انداز میں کہا، آئی ایم سوری یار، مجھے نہیں پتا تو تم اتنا پریشان ہو جائے گی۔ کیوں نہیں پتا؟ دن رات تمہارے لیے دعائیں کرتی ہوں۔ تمہارے سیاست میں ہونا مجھے نہیں پسند، ہر وقت جان کا خطرہ رہتا ہے۔ پھر بھی میں نے ہر چیز کو قبول کیا۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا فیوچر سیو ہو۔ تم سے الگ ہونے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی۔